अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं हूँ अरीज और आप हैं इस वक्त मेरे YouTube चैनल अरीशा नावल्स पे। तो आज शुरू करेंगे हम तीसरी एपिसोड आज की। सॉरी, मैं खाना खा रही थी, मैं ना बीच में वक्फा ले लेती हूँ, खाना खा लेती हूँ, फिर मैं रिकॉर्डिंग करना शुरू करूँगी। लेकिन मुझे ना जल्दी थी कि मैंने 11 बजे पूरे एपिसोड पोस्ट करनी है। अल्लाह ना करे मैं लेट हो जाऊँ तो मैं जल्दी से स्टार्ट करती हूँ आज की एपिसोड। मेरा खाना भी अधूरा बीच में रह गया, तो ये एपिसोड रिकॉर्ड करके मैंने खाना खाने भी जाना है। तो अब मैं पहले एपिसोड की रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर लूँ। यार मेरी लाइटिंग गिर गई जो मैंने कल लगाई थी, वीडियो दिखाई थी आपको। बहुत तेज़ हवा चली जिसकी वजह से मेरी लाइटिंग सारी गिर गई, तो मैं उसको संभाल भी रही थी, तो उसमें भी मेरा वक्त काफ़ी बर्बाद हुआ। तो लेट्स स्टार्ट आज के एपिसोड। मर्म कायजान किस्त नंबर 79, तहरीर अरीज शाह। अरे बेटा, तुम यहाँ इतनी रात में, तुम्हें किसी चीज़ की ज़रूरत तो नहीं है? इसे बाहर निकलते देखकर वो तेज़ी से इसकी तरफ कदम उठाती आई थी। जी नहीं, मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। मैं आपसे ये पूछने आया हूँ कि आप आधी रात को यहाँ पर क्या कर रही हैं? मेरा मतलब है, आप ठीक तो हैं? इस तरह इतनी रात को आपका इस तरह यहाँ चहलकदमी करना मेरी कुछ समझ में नहीं आया। और वैसे भी मर्म बता रही थी कि आप डब्ल्यू से बहुत ज़्यादा खौफज़दा रहती हैं, तो डब्ल्यू का पिंजरा खुला हुआ है, ज़रा एहतियात कीजिए। इसने इनका ध्यान डब्ल्यू की तरफ दिलाया था, जो आराम से अपने पिंजरे में बैठा हुआ था। हाँ, मुझे डब्ल्यू से बहुत ज़्यादा डर लग रहा था, लेकिन आपकी बीवी ने मुझे समझाया कि डब्ल्यू ख़तरनाक बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि वो तो एक मासूम सा बच्चा है जो कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचा सकता। मुझे सारा दिन इसके बारे में बातें करते हुए इसने मुझे ये एहसास दिलाया कि वो ख़तरनाक तो है, लेकिन सिर्फ बुरे लोगों के लिए। मेरी नज़र में मुझ में ऐसी कोई बुराई नहीं कि वो मेरे लिए ख़तरनाक साबित हो सके, इसीलिए यहाँ बाहर आ गई। और जहाँ तक मेरी तबीयत की बात है, तो बेटा इस उम्र में तबीयत ऊपर नीचे तो लगी ही रहती है, लेकिन खुदा का शुक्र है कि अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। काफ़ी देर से चहलकदमी कर रही थी। बुढ़ापा आ गया है ना, तो रातों को नींद नहीं आती। थोड़ी देर की नींद लेती हूँ तो समझो नींद पूरी हो जाती है, इसके बाद सोने की ज़रूरत ही नहीं होती। माफ़ करना, आप यकीनन मेरी वजह से डिस्टर्ब होकर यहाँ बाहर आए होंगे। मैं आइंदा एहतियात करूँगी कि ऐसा ना हो, वो माज़रत ख़्वाना अंदाज में बोली थी। अरे नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं हुआ। दरअसल आप यहाँ ऐसे बाहर चल रही थी तो सामने लाइट की वजह से आपका साया मेरे कमरे की खिड़की पर गया था। मुझे ऐसा महसूस हुआ कि बाहर कोई है। मैंने खिड़की से देख लिया था कि आप बाहर हैं। मुझे लगा शायद आपको कोई मसला है, इसीलिए मैं यहाँ बाहर आ गया। इसने तफसील से बताया था। नहीं नहीं बेटा, मुझे भला क्या मसला होगा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। बस रात को नींद नहीं आती ना, इसलिए इस तरह बाहर निकल आई थी। उन्होंने मुस्कुराकर जवाब देते हुए इसे इत्मीनान दिलाया था, जबकि वो सिर्फ हाँ में सर हिला गया। मुझे भी रात को इसी तरह से बाहर चलना पसंद था, लेकिन मर्म के आने से पहले ज़िंदगी में सुकून नहीं था, तो अपनी ज़िंदगी का सुकून
میں ان ٹھنڈی ہواؤں میں ڈھونڈنے کی کوشش کرتا تھا۔ اس نے جیسے انہیں راز کی بات بتائی تھی، جبکہ اس کے انداز پر وہ مسکرا دی تھی۔ ہاں، میں نے اندازہ لگایا ہے کہ تم اپنی بیوی سے بہت محبت کرتے ہو۔ وہ ہے ہی محبت کے قابل، کوئی بھی اس سے محبت کر بیٹھے۔ اب دیکھو نا، ایک ہی دن میں وہ مجھے بالکل میری بیٹیوں کی طرح عزیز ہو گئی ہے۔ وہ مجھے بالکل اپنی بیٹیوں کی طرح عزیز ہو گئی ہے۔ انہوں نے بھی اسے مریم کی اہمیت کا احساس دلایا تھا۔ آپ کا بیٹا گھومنے پھرنے کے لیے سعودیہ گیا ہے اپنی فیملی کے ساتھ۔ وہ واپس آئے تو میں اس کی خبر لوں گا۔ بھلا اپنی ماں کو چھوڑ کر وہ اس طرح سکون سے کیسے رہ سکتا ہے؟ اس کا سکون تو میں تباہ کروں گا۔ وہ اندر جانے ہی لگا تھا جب کچھ سوچ کر پلٹ کر آیا اور ان کے سامنے رکتے ہوئے بولا، جانے دو بیٹا، اللہ پاک اسے خوش رکھے۔ وہ جہاں بھی ہے، جس حال میں بھی ہے، اللہ پاک اسے اپنے حفظ و ایمان میں رکھے۔ میری یہی دعا ہے کہ اس پر آنے والی ہر مصیبت اس سے پہلے مجھ پر آئے۔ اتنی محبت ایک ایسے بیٹے سے جس نے بیٹا ہونے کا حق بھی ادا نہ کیا۔ اگر آپ کی جگہ میں ہوتا تو اس کے لیے دعائیں مانگنے کے بجائے تھانے جا کر اس کے خلاف رپورٹ لکھواتا اور اسے سخت سے سخت سزا دلواتا۔ خیر، میں سمجھ سکتا ہوں آپ کے پاس ایک ماں کا دل ہے جو یقیناً ہر حال میں اپنے بیٹے کی بہتری چاہتا ہوگا۔ میں جانتا ہوں آپ بھی اپنے بیٹے کی بہتری کے لیے ہی دعا گو ہیں۔ ہر ماں کی طرح آپ بھی یہی چاہتی ہیں کہ آپ کے بیٹے پر کبھی کوئی تکلیف نہ آئے۔ کیا آپ مجھے اپنے بارے میں کچھ تفصیل سے بتائیں گی؟ وہ ان کے چہرے کو دیکھتے ہوئے کہہ رہا تھا، جبکہ اس کی باتیں سننے کے بعد وہ کچھ گھبرائی سی لگ رہی تھی۔ میں کائسان قاسمی ہوں۔ ماں جی مجھ پر یقین کر سکتی ہیں۔ یقین جانے، مجھ پر یقین کر کے آپ ہرگز نہیں پچھتائیں گی۔ وہ انہیں گہری نگاہوں سے دیکھتے ہوئے بولا تھا، چپ، ایک دم چپ، ایک لفظ بھی مت کہنا۔ میں نے کہا تھا نا کہ آپ توشیبہ سے شادی کے لیے کہیں گے، اور آپ نے شادی کے بارے میں بات ہی نہیں کی۔ بس مجھے یہ بتائیے کہ آدھے گھنٹے کی میٹنگ میں آپ دونوں کرتے کیا رہے ہیں؟ وہ غصے سے دائیں بائیں گھوم رہی تھی جب کائسان کی آنکھ کھلی۔ کس سے بات کر رہی تھی وہ ایک لمحے میں سمجھ گیا تھا۔ کیا مطلب؟ وہ کھاتی رہی، اگر آپ کچھ بھی نہیں کہیں گے تو وہ وہی کرے گی نا جس کام کے لیے وہ آئی ہے۔ خبردار جو اس کے خلاف ایک لفظ بھی کہا، آپ نے اپنی غلطیاں دوسروں پر تھوپنا چھوڑ دیں۔ مجھے کچھ نہیں پتا۔ میں آپ کو پورے ایک ہفتے کا وقت دے رہی ہوں۔ ایک ہفتے کے اندر اگر آپ نے توشیبہ کو شادی کے لیے پرپوز نہیں کیا نا تو آپ کے لیے بالکل بھی اچھا نہیں ہوگا، یہ بات یاد رکھیں۔ میں کچھ بھی نہیں سمجھنا چاہتی، جتنا مرضی کام ہو۔ کیا آپ کے ڈپارٹمنٹ میں لوگوں نے شادی نہیں کی ہوئی؟
کیا لوگ اپنا گھر نہیں بساتے؟ سارے کام بعد میں ہوتے رہیں گے، پہلے میرا کام کریں، وہ غصے سے کہتی فون بند کر چکی تھی۔ تم نے ایک دفعہ بھی اس سے پوچھا ہے کہ تمہارے بھائی کو وہ لڑکی پسند بھی ہے یا نہیں؟ بس تم زبردستی ہی اسے اس کے ساتھ باندھنے میں لگی ہوئی ہو سکتا ہے وہ اسے اس نظریے سے نہ دیکھتا ہو جس طریقے سے تم دیکھتی ہو۔ مجھے لگتا ہے تمہارا بھائی ہی اس سے شادی کرنے میں انٹرسٹڈ نہیں ہے۔ وہ اٹھ کر بیٹھتے ہوئے اس سے کہنے لگا، ارے آپ کو کچھ بھی نہیں پتا۔ آپ کو کیا لگتا ہے میں اپنے بھائی کی پسند ناپسند کے بارے میں نہیں جانتی؟ مجھے بہتر پتا ہے میرے بھائی کو کیا اچھا لگتا ہے اور کیا نہیں۔ اور ویسے بھی اس چیز کے معاملے میں میرے بھائی نے بہت عرصہ پہلے کہہ دیا تھا کہ جس لڑکی کے لیے میری بہن ہاں کرے گی میں اسی سے شادی کروں گا۔ اتنا ہی نہیں بلکہ میں نے کہا تھا کہ اگر وہ پہلے سے شادی شدہ ہوئی، بھائی نے کہا تھا کہ اگر وہ پہلے سے شادی شدہ ہوئی یا اس کا کوئی منگیتر وغیرہ ہوا تو بھی بھائی کو کوئی مسئلہ نہیں، بس وہ میری بہن کی پسند ہونی چاہیے۔ اور اب میں انہیں اپنی پسند کی اتنی اچھی لڑکی دے رہی ہوں۔ میں نے تو توشیبا سے بھی پوچھ لیا کہ اس کا کوئی منگیتر وغیرہ، کوئی لور وغیرہ ہے یا نہیں، جس پر اس نے کہا کہ اس کا ایسا کوئی سین نہیں ہے اور نہ ہی وہ اس بارے میں فی الحال کچھ سوچ رہی ہے۔ اس کے بعد ہی میں نے بھائی کو بولا ہے کہ وہ اس سے جا کر پرپوز کرے تاکہ توشیبا بھائی کے بارے میں کچھ سوچ سکے، لیکن میرا بھائی ٹھہرا اس دنیا کا سب سے سست ترین انسان ایک لڑکی کو پرپوز تک نہیں کر پا رہا۔ وہ اچھی خاصی اکتائی ہوئی تھی، جبکہ اس کے انداز سے قائزان کو بھی اپنا سالہ اس دنیا کا سب سے سست انسان ہی معلوم ہوا تھا۔ وہ اسے اس کے حال پر چھوڑتا فریش ہونے چلا گیا تھا، جبکہ مریم یہ سوچ رہی تھی کہ وہ اپنے بھائی کے لیے کس طرح سے آسانی پیدا کرے۔ ہو گئی پلاننگ اپنے بھائی کے لیے کس طرح سے آسانی پیدا کرنی ہے یا ابھی نہیں؟ وہ نہا کر نکلا تو وہ اب تک بیڈ پر بیٹھی اپنی ہی سوچوں میں مگن تھی۔ قائزان میں کیا سوچ رہی تھی کہ بھائی سے پرپوز نہیں ہوگا تو میں خود ہی بھائی کی طرف سے پرپوز کر دوں گی، وہ اس کے پاس آ کر رکتے ہوئے بولی تھی، جبکہ وہ ایک نظر اس کے چہرے کو دیکھتا آہستہ سے اس کے لبوں کو اپنے لبوں میں قید کر گیا۔ اچانک اس آفت کے لیے وہ ہرگز تیار نہیں تھی، اسی لیے گھبرا کر پیچھے ہٹنے لگی جب وہ اس کی کمر کے گرد اپنا بازو حمائل کرتا اسے مزید اپنے قریب کھینچ گیا تھا۔ قائزان اپنے لبوں کی آزادی پر اس نے سرگوشی نما آواز میں اسے پکارا تھا، جبکہ وہ اس کی پکار کو اہمیت دیے بغیر ایک دفعہ پھر سے اسے کھینچ کر اپنے قریب کر چکا تھا۔ جبکہ اب وہ مزید جذباتی ہوا، اس کے ہوش اڑانے لگا تھا۔ اپنے شوہر کے اس طرح سے بے باک جذبات لٹاتے انداز پر وہ پہلے تو خود حیران رہ گئی تھی، جبکہ وہ اس کے لبوں پر اپنے لبوں کی سخت
سختی بڑھاتا چلا جا رہا تھا۔ تھک ہار کر مزاحمت ترک کرتے ہوئے وہ اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتی آہستہ سے اس کی گردن میں بازو ڈال چکی تھی، جس سے وہ اس کے مزید قریب ہو گئی تھی اور کائزان کو جیسے مزید چھوٹ مل گئی تھی اپنے بے باک جذبات اس پر عیاں کرنے کی۔ اپنی سانسوں کی قید پر وہ اب بری طرح سے مچل رہی تھی، کیونکہ اس کی سانسیں اب رکنے کو ہو گئی تھی اور وہ اسے آزادی دینے کو تیار نہ تھا۔ کس کا دورانیہ بڑھتا چلا جا رہا تھا اور کائزان کے جذبات شدت اختیار کرتے جا رہے تھے جب اس نے ترس کھاتے ہوئے اسے خود سے آزادی دی تھی اور وہ شکایتی نظروں سے اسے دیکھنے لگی تھی، جبکہ اس کے لبوں پر اپنا انگوٹھا بے باکی سے پھیرتے ہوئے وہ اپنی شرٹ کندھے سے دیکھنے لگا، جہاں پر مرم کی مٹھی ہونے کی وجہ سے ساری آئرنگ خراب ہو چکی تھی۔ آج کے بعد میرے اتنے قریب آ کر کسی دوسرے تیسرے کے بارے میں بات مت کرنا۔ ایک تو مجھے پسند نہیں صبح صبح اپنی باتیں چھوڑ کر کسی اور کے بارے میں بات کرنا، اور پھر تمہارے اتنے پاس آ کر تمہاری خوشبو میں بسے وجود کو اتنے قریب سے دیکھ کر دور رہنا میرے بس میں نہیں ہے۔ آئندہ احتیاط کرنا، اگر اپنی سانسیں کسی مشکل میں نہیں ڈالنا چاہتی تو۔ نازک سی جان ہے، تمہیں خود ہی اپنے لیے بہتری سوچنی چاہیے۔ کیوں خود کو ہلکان کرتی ہو؟ میری شدتیں برداشت کرنا تمہارے بس سے باہر ہے۔ میرے خیال میں اب باہر چلنا چاہیے۔ وہ کیا مسئلہ تھا؟ ہاں، تمہارے بھائی کا پرپوزل لے کر جانے کا۔ تو ایک دفعہ تمہارا بھائی خود اس بارے میں بات کر لے تاکہ اس لڑکی کو بھی پتہ چل جائے کہ اس کی بھی رضامندی شامل ہے، تو باقی تمہارے بھائی کو ہم کسی معاملے میں نہیں ڈالیں گے۔ وہ اس کا گال تھپ تھپاتے ہوئے باہر نکل گیا تھا، جبکہ وہ شیشے میں اپنے سرخ چہرے کو دیکھتی ہوئی خود ہی نگاہیں جھکا گئی تھی۔ اس کے ہاتھ پر ڈرپ لگی ہوئی تھی، جبکہ وہ آنکھیں کھولے چھت کو دیکھ رہی تھی۔ جب اسے محسوس ہوا کہ دروازے کی طرف سے کوئی آ رہا ہے، اس چیز کو محسوس کرتے ہوئے اس نے گردن موڑ کر دروازے کی طرف دیکھا تو اس کی گردن مڑ گئی تھی۔ وہ بے یقینی کی کیفیت میں اپنی گردن کو دائیں بائیں حرکت دینے لگی۔ جب اس نے محسوس کیا کہ وہ اپنے پیر کا انگوٹھا بھی ہلانے میں کامیاب ہو رہی ہے، اس نے ایک جھٹکے سے اپنے پیر کو پیچھے کی طرف کھینچا تو وہ بڑی آسانی سے اپنی اس کوشش میں بھی کامیاب ہو گئی۔ اس نے بالکل وہی حرکت اپنے دوسرے پیر پر بھی کی تو اس کا دوسرا پیر بھی آسانی سے موو ہونے لگا۔ وہ بے یقینی سے یہ حرکت بار بار دہرانے لگی۔ اس کی خوشی کی کوئی انتہا نہ رہی تھی۔ وہ اپنے پیروں کو بآسانی حرکت
دے پا رہی تھی۔ اپنی خوشی میں بے دہانی میں ہی اس نے اپنے پیروں کی طرف دیکھنا چاہا تو اسے محسوس ہوا کہ وہ اپنی گردن بھی تکیے سے آسانی سے اٹھا پا رہی تھی۔ رفیع وہ چلانے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن اس کی زبان اس کا ساتھ نہیں دے رہی تھی۔ اس کی آواز دبی ہوئی تھی، اس کے منہ سے ٹکڑوں کی صورت الفاظ نکل رہے تھے، لیکن اس کی آواز بے حد کم تھی۔ وہ چاہ کر بھی کسی کو پکار نہیں پا رہی تھی۔ وہ چلانا چاہتی تھی، چیخنا چاہتی تھی، سب کو بتانا چاہتی تھی کہ وہ ٹھیک ہو رہی ہے، لیکن وہ بے بس تھی۔ شاید ابھی اس کا پوری طرح سے ٹھیک ہونے کا وقت نہیں آیا تھا۔ ابھی اسے جتنا مل رہا تھا وہ اسی پر خدا کا شکر ادا کر رہی تھی۔ اس نے آہستہ سے اپنا سر واپس تکیے پر رکھ دیا۔ جب رفیع کمرے میں داخل ہوا، ہر روز کی طرح آج بھی وہ خاموشی سے کرسی گھسیٹ کر اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں تھامے ہوئے اپنے لبوں سے لگا گیا تھا۔ وہ بالکل خاموش نگاہوں سے اسے دیکھ رہی تھی، بنا کچھ بھی بولے، بنا اسے یہ بتائے کہ وہ اپنے پیروں کو حرکت دے پا رہی ہے، وہ اپنی گردن کو موو کر پا رہی ہے۔ وہ بالکل خاموش تھی، ہاں، لیکن اس کی نگاہیں رفیع کے چہرے پر جمی ہوئی تھیں، جبکہ رفیع آہستہ آہستہ اس سے باتیں کر رہا تھا۔ وہ خاموشی سے اسے سنتی رہی۔ تقریباً 1.5 گھنٹہ وہ اس کے پاس بیٹھا، اس سے باتیں کرتا رہا۔ جب باہر بیل ہوئی یعنی توشیبا آ چکی تھی۔ ہمیشہ کی طرح توشیبا کے آنے کی خوشی وہ اس کے چہرے پر دیکھ چکا تھا۔ وہ جانتا تھا وہ آہستہ آہستہ ٹھیک ہو رہی ہے، اس کی حالت بہتر ہو رہی ہے، اور اسے یہ بھی پتہ تھا کہ ان سب چیزوں میں کہیں نہ کہیں توشیبا کا ہاتھ ہے، جو اس کا اتنا بہتر طریقے سے خیال رکھ رہی ہے، جس کی وجہ سے وہ اتنے اچھے سے ریکور کر رہی تھی۔ اس کا ارادہ توشیبا کی جاسوسی اس کے منہ پر مار کر اسے یہاں سے نکالنے کا تھا، لیکن جب اس نے دیکھا کہ اس کی انشرا توشیبا کی وجہ سے ٹھیک ہو رہی ہے، تو وہ اسے یہاں سے نکالنے والی بات کو پوری طرح اپنے دماغ سے نکال گیا۔ اس کے لیے اتنا ہی کافی تھا کہ انشرا اس کے ساتھ کمفرٹیبل فیل کرتی تھی اور اس کے ساتھ خوش رہتی تھی۔ سو گائز، یہ تھی آپ لوگوں کی آج کی ایپیسوڈ۔ میرے ڈیئر ریڈرز، جلدی سے لائک کرو آج کی ایپیسوڈ کو، تاکہ ایسی بمپر آفرز میں بعد میں ملاتی رہوں۔ چوتھی قسط آئے گی تھوڑی دیر کے بعد، ملیں گے نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اپنی رائٹ کو دیں اجازت اور دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔